बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर बहुत ही पॉजिटिव किस्म की तब्दीलियाँ आ रही हैं और सब लोग इसको रिलेट कर रहे हैं 2018 के डोनाल्ड ट्रंप से और अब 2025 के डोनाल्ड ट्रंप से। सबको याद है कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक ट्वीट किया गया था और पाकिस्तान के हवाले से सख्त ट्वीट था, लेकिन उसके बाद जब से इस बार वो दौरे सदारत में आए हैं, जब उन्होंने अपना मेडन पहला खिताब दोनों हाउसेस से किया तो दहशतगर्दी पर पाकिस्तान के कोऑपरेशन पर पाकिस्तान की तारीफ की और शुक्रिया भी अदा किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि सेंट कॉम के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से भी पाकिस्तान की तारीफ की गई। फिर जिस तरह पाक इंडिया ताल्लुकात थे और जिस तरह जंग दोनों मुल्कों के अंदर जारी थी, उसमें जो सीज़ फायर कराया वो भी हम सबको उस दिन सुबह 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप की एक सोशल मीडिया पोस्ट से पता लगा था और उन्होंने उसका भरपूर जो किरदार अदा किया, उसको जगह जगह उनकी जानिब से मेंशन भी किया गया है। अब ये तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक अहम मुलाकात होती है जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप से 2 घंटे तक तवील एक मुलाकात होती है। इस मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब जब मीडिया से गुफ्तगू करते हैं तो वो इस मुलाकात का हवाल भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि एक तो ईरान के मामले के हवाले से उन्होंने कहा बात हुई, पाकिस्तानी ईरान को दूसरों से बेहतर जानते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए मिला ताकि शुक्रिया अदा कर सकूं कि फील्ड मार्शल ने जंग में शामिल होने से इनकार किया और ये जो 2 न्यूक्लियर पावर्स थी इनके दरमियान जो एस्केलेशन हो रही थी उसको रोकने में अहम किरदार उनकी जान से अदा किया गया। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी का भी उसमें जिक्र किया था। फिर ये भी कहा कि पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर काम कर रहे हैं और ये भी कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रोकी है। पाकिस्तान और अगर अमेरिका के ताल्लुकात की बात की जाए तो बहुत तवील हैं और इसमें ऊंच नीच भी आती रही है। पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात पर रहते हैं और ख़ास तौर पर ये जो हालिया दिनों पाकिस्तान और भारत की जंग हुई, चाइना के साथ पाकिस्तान के वैसे ही ताल्लुकात अच्छे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की इस मुलाकात के बाद बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। वैसे तो इसको ऑफिशियली सतह पर बता दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं, तिजारत डिस्कस हुई है, अमन अमान डिस्कस हुआ है और दीगर मामलात डिस्कस हुए हैं। इसके असरात क्या होंगे पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर और इन दोनों के मुस्तकबिल के रिलेशंस पर, इस पर हम ख़ास तौर पर आज बात करेंगे। और आपको ये याद होगा कि आज से पहले जो मिलिट्री लीडरशिप की सबसे सीनियर तरीन मुलाकात थी वो 20 अक्टूबर 2010 को हुई थी, जब जनरल कियानी जो है वो उस वक्त के अमरीकी सदर बराक ओबामा से मिले थे और उस वक्त का एक 14 पेजर बहुत खबरों में आया था जिसमें पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव पेश किया गया था। उस टाइम अफ़गान और पाकिस्तान ताल्लुकात और पाकिस्तान में दहशतगर्दी और इस किस्म के मामलात को डिस्कस किया था। तो इस मुलाकात के बाद अब क्या सूरत हाल बन रही है या क्या इम्पैक्ट आया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में नजमुस साकिब साहब, बीजे मीर साहब और ज़फ़र हिलाली साहब तीनों सीनियर तज्ज़ियेकार हमारे साथ मौजूद हैं। नजमुस साकिब साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान और USA के ताल्लुकात को हमेशा बेएतमादी रही है दोनों सतह पर और ये भी बार बार कुछ लोगों का कहना है कि जब भी ज़रूरत पड़ी अमेरिका ने हमारे साथ किसी एड के साथ या किसी इन्वेस्टमेंट के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर किया है। हालिया जो मुलाकात है इस पर आपका तज्जिया क्या कहता है? सबसे पहले तो इसकी नौइयत देखिएगा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब मिलते हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। तकरीबन 2 घंटे से ज़्यादा की ये मीटिंग होती है और ये मीटिंग उस वक्त हो रही है जबकि दुनिया एक जंग की लपेट में है और डोनाल्ड ट्रंप साहब उसमें बदरजा यतम खुद अपने मुल्क के साथ शामिल हैं। इसको हम अगर टर्म करना चाहें ना तो हम कहेंगे कि ये इट वाज अ स्ट्रेटिजिकली इम्पॉर्टेंट मीटिंग। तस्वीराती तौर पे ये बहुत अहम मीटिंग थी। तस्वीराती क्यों, स्ट्रेटिजिक क्यों? इसलिए कि इसमें जियो पॉलिटिक्स भी थी और जियो इकनॉमिक्स भी था। ये एक तारीख़ी मीटिंग इसलिए बनती है कि पाकिस्तान की तारीख़ में तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन शायद दुनिया की तारीख़ में ऐसा हुआ हो कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलते हैं 1-on-1 किसी भी मुल्क के सिटिंग आर्मी चीफ से। रिटायरमेंट के बाद, आर्मी चीफ के बाद, रिटायरमेंट के बाद आप सदर बनते हैं या कुछ और मामलात होते हैं, चीफ एग्जेक्टिव बनते हैं, वो कुछ और है। तो ये
تاریخی اس لحاظ سے بنتی ہے، بر وقت اس لیے بنتی ہے کہ ابھی ابھی ایک جنگ ہوئی ہے اس کی پاکستان اور انڈیا کی، جو کہ ہم پہ تھوپی گئی اور ہمیں اللہ نے فتح نصیب فرمائی، اور ایک جنگ ہو رہی ہے خطے میں جس میں کہ پاکستان بالکل قریب ہے، ایران کا ہمسایہ ہے، مڈل ایسٹ کا حصہ ہے، اور یہ وقت تھا کہ یہ اسٹریٹجک میٹنگ جو ہے اس کو کی جائے۔ پھر یہ ہے کہ فوقیت کی بات آتی ہے، جب ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ G7 کی میٹنگ ہوتی ہے اور اس کی سائیڈ لائنز پہ نریندر مودی جو پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے، انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب سے ملاقات کرنی تھی، لیکن چونکہ وہ ایک دن پہلے نکل گئے، انہوں نے کہا کہ کچھ حالات ایسے ہیں میں جا رہا ہوں، تو وہ میٹنگ اٹ ڈڈ ناٹ ٹیک پلیس۔ اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ یعنی پاکستان کے سپہ سالار جو ہیں ان کو اہمیت دی جاتی ہے، اور ساتھ ہی پتہ لگتا ہے کہ فوقیت بھی دی جاتی ہے، کیونکہ بعد میں مودی صاحب کا سننے میں آیا ہے، میں نے پڑھا یعنی کچھ ویسٹرن وہ جو اخبارات ہیں اس سے پتہ لگا کہ بعد میں کوئی گھنٹے ڈیڑھ کی ٹیلی فونک کال ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ 2 گھنٹے کے لیے ملنا اور گھنٹے کی ٹیلی فون کال۔ پھر یہ کہ اس کی اہمیت جو ہے آپ نے بڑا اچھا استعمال کیا ہے اس کا، کہ یہ دو طرفہ تعلقات کے لیے بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ پرائم منسٹر صاحب بنتے ہیں اور ہمارا دھیان، ہماری جو ہے نا وہ کان اور سماعتیں جو ہیں وہ ٹیلی فون کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ واشنگٹن سے پریزیڈنٹ کا فون آئے گا۔ جی، بہت سی حکومتیں انتظار کرتی رہی ہے، ہمیں تو وہ تو دور کی بات ہے، ہمیں تو کسی اسسٹنٹ سیکریٹری نے بھی فون کر کے نہیں کچھ کہا۔ اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب خود یعنی بالمشافہ ملتے ہیں، آمنے سامنے ملتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو دیکھیں جو انہوں نے مختلف یعنی مہمانوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ آئے، جس میں کہ ساؤتھ افریقہ کے یعنی راماپوسا ہیں جو ادھر کے صدر ہیں، ان کے ساتھ کیا لب و لہجہ تھا، پھر وہ یوکرین کے جو زیلنسکی صاحب ہیں ان سے ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ کیا لب و لہجہ تھا، انداز کیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ پھر ایک اور چیز دیکھیے گا کہ ایک طرف یہ ہے کہ جے شنکر صاحب یا مودی صاحب جو ہیں وہ مارکو روبیو سے بات کرتے ہیں جب مصیبت پڑتی ہے اس جنگ میں۔ وہ مارکو روبیو جو ہیں وہ اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں کہ یہ دونوں شامل تھے، وہ کال گروپ کا حصہ ہیں، یعنی وہ ساتھ صرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو دیکھیے نا کتنی اہمیت بنتی ہے اس کی۔ اچھا، اب اس کو اگر آپ سیاسی طور پہ دیکھیں، جو آپ نے کہا نا سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کا جواب خواجہ آصف نے دیا ہے جو کہ ہمارے وزیر دفاع ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی اہمیت اس سے اجاگر ہوئی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستان کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ نمبر 3، پاک بھارت تنازعات کی بین الاقوامی حیثیت اجاگر ہوئی ہے، اور یہ موجودہ حکمرانی کے ہائیبرڈ ماڈل کی کامیابی ہے۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ایک لل پیریڈ تھا وہ بالکل ختم ہو گیا ہے، لیکن آئس بریک ضرور ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اور وہ پہلی دفعہ پتہ لگا بڑے عرصے کے بعد۔ نارملی یہ ہوتا ہے پاکستان سے جب بھی کوئی جاتا ہے نا تو ہم نے کچھ لینا ہوتا ہے ان سے۔ جو اطلاعات آئی ہیں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز سے، یا جو میں نے اخباروں میں اور مختلف چینلز پہ میں نے سنا اور دیکھا ہے، اس میں مجھے کچھ اس طرح سے اندازہ ہوا کہ یہ اس میں سے ہم کچھ لینے نہیں گئے تھے، اس میں جو لب و لہجہ ان کا تھا اور جو حالات بنے اور پھر اس کے بعد جو حساب کتاب سامنے آئے، اس سے یہ پتہ لگا کہ بڑے عرصے کے بعد ایسا لگا کہ پاکستان کی امریکہ کو ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایران پہ کیا ہو گیا، فلانا کر دیا، ان کو صرف 2-3 باتیں یاد دلانی ہے۔ نمبر 1 کہ پاکستان کا موقف ایران پہ جتنا مضبوط ہے اور یکجہتی جس طرح سے ہم نے دکھائی ہے، اس میں سرے منہ بھی فرق نہیں آئے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ پاکستان کو اپنے نیشنل انٹرسٹ کا، اور خاص طور پہ ہمارے سپہ سالار کو جتنا اپنے نیشنل انٹرسٹ کا پتہ ہے، بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جن کو پتہ ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے اس میٹنگ میں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا، یعنی جو سلامتی ہوتی ہے اس ملک کی، اس کا خیال رکھا ہوگا، اور اگر اس میں ٹریڈ بھی آتی ہے، اکنامکس آتی ہے، آئی ٹی کا سیکٹر آتا ہے، مائننگ کا سیکٹر آتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دروازہ کھلتا ہے جس میں دو طرفہ تعلقات، انٹائر گیموٹ آپ کی جو ہے وہ ابھی سامنے آنے کی ہے۔ اور آخری بات اس وقت کی دیکھیے،
آپ اندازے مت لگائیے کہ کیا بات ہوئی، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلے چند ہفتے چند مہینے بتائیں گے کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کس ڈگر پہ چل رہے ہیں، لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. پی جے میر صاحب، اگر اس ملاقات کو اس نظر سے دیکھا جائے کہ پاکستان کے اپنے جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، وہ ایوری بارڈر چاروں طرف، اس پر کیا اثر پڑ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ملاقات ہوئی ہے، میری نظر کے اندر جو آپ کو بلایا گیا فیلڈ مارشل کو، وہ ایک اسٹریٹجک انٹرسٹ کے ساتھ بلایا گیا ہے، ایسے کوئی کمرشل انٹرسٹ نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے، پاکستان کا ایک مقام ہے، ان دا سینس آپ اس کو کہہ لو نیوکلیر ایک پار ہے، اور اوبیسلی انہوں نے گیج کرنے کے لیے بلایا ہے کہ ملیٹریلی پاکستان کی طرف کھڑا ہوگا. بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے دیکھا ہے کہ یہ جو امریکنز ہیں، یہ کبھی انڈین آرمی چیفز کو بلاتے ہیں، یہ ہمارے ہی آرمی چیفز ہوتے ہیں ان کو بلاتے ہیں، بیکاز ان کی اہمیت زیادہ ہے. اور جب ان کی اہمیت زیادہ ہے تو وہ ان سے انفارمیشن لیتے ہیں اور پلس کو دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا پلس سیئنگ. جس طرح ابھی نجم ثاقب صاحب نے بات کی ہے، ہم تو ایران کے ساتھ بالکل ایبسولوٹلی انفلنچنگلی کھڑے، اینڈ آف دا ڈے اس کے اندر آگے کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں کہ کہیں کیا ہمیں کوئی کہہ دے گا کہ بھائی تم ان کے ساتھ ہو یا ہمارے ساتھ ہو. آئی تھنک پاکستان بھی بڑا کلیئر ہے اس کے ساتھ. ہم نے تو ہزاروں کیا لاکھوں سال رہنا ہے، ایران نے اور پاکستان نے اکٹھے رہنا ہے، ہماری تو باؤنڈریز نہیں ٹوٹنی ہے. بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو نیبرز ہیں، ہم تو ہندوستان کا بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ تو ساری عمر ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں. سو بیسیکلی یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بات ہوئی ہوگی کہ پلس کیا کہہ رہی ہے، ہماری عوام کی پلس کیا کہہ رہی ہے. تو یہ ہر قسم کا ایک آپ کہہ لو کہ ایک سیناریو ڈسکس ہوا ہوگا، جس کے اندر آئی ایم شیور اینڈ آئی ایم کانفیڈنٹ کہ فیلڈ مارشل نے بالکل ان کو صحیح بتایا ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کا لہجہ کیسا رہا ہے زیلنسکی کے ساتھ اور دوسروں کے ساتھ، آپ نے دیکھ ہی لیا ہے. تو یہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے، ہی از اے نو نان سینس ٹیکر. آپ نے ادھر بھی دیکھ لیا ہے اور انٹرنیشنلی بھی آپ نے دیکھ لیا. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ آئی بی ویری کانفیڈنٹ کہ یہ جو ہمارے اندر یہ پروپاگینڈا انڈیا نے ڈال دیا ہے، ہمارے خود کچھ بڑے ایسے پروپاگینڈسٹ ہیں کہ ہم اڈے دے دیں گے، یہ کر دیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی. اگر ان کو اڈے چاہیے تو ان کو تو سب سے زیادہ اڈا ان کو باگرام سے مل جائے گا، which is much nearer to Iran than Pakistan. So why would they want to go in there? So یہ جو چیزیں ہیں ساری پروپاگینڈا ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یاد رکھو کہ امریکہ کے پاس وہ میکنزم ہے B-52s کہ جو کہ ایران دیکھ ہی نہیں سکتا ہے. انہوں نے بندے آپ کے وہ مار دیے ہیں اسرائیلیز نے تھرو انٹیلیجنس آؤٹ سائڈ اور ان سائڈ سپورٹ، کہ جو کہ بیٹھے بیٹھے ہو گئے. تو ان کو ایسی کوئی چیز نہیں چاہیے پاکستان سے. تو پاکستان ول ناٹ بی امپلیکیٹڈ انٹو دس کہ آپ ہمارے لیے یہ کریں وہ کریں. سو پاکستان دیٹ وے از آؤٹ آف دا پکچر، شوڈ بی آؤٹ آف دا پکچر. بٹ آگے ریمین ہوتی ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل آپ کی اب کیا ڈپلومیسی کیسے ہوگی، آپ کی فورن پالیسی اب کیا کرے گی. ول یو بی ریویوئنگ اٹ ان لائٹ آف دا مڈل ایسٹ اینڈ آف کورس دی امریکن if میں ڈبل ٹیپ کروں گا if American intervention, and then what happens with China and Russia. So it is a growing story, and let's hope it turns out a better story than what we are witnessing right now. پروگرام میں آگے جا کر یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پر ہم تفصیلاً بات بھی کرتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، آپ نے نجم ثاقب صاحب اور پی جے میر صاحب کی رائے جان لی. اب ماضی قریب میں ہی دیکھ لیں، پچھلے 8-10 سالوں کے اندر تو تعلقات کو اتنے اچھے نہیں تھے پاکستان اور US کے، اس میں کچھ تحفظات تھے دونوں سائڈ پر. تو یہ جو ٹرن آیا آپ کو لگتا ہے کہ کیوں آیا؟ اور دوسرا شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم اب صورتحال آگے چلے گی بہترین طریقے سے؟ کیونکہ وار آن ٹیرر پر تو بہت زیادہ پاکستان کو ریکگنائز کیا گیا اور پاکستان کے موقف کو امریکہ تسلیم کرتا ہے. میرے خیال میں اس نے صحیح فیصلہ کیا اور آرمی چیف کو بلایا. اب دیکھیے، یہ جو آئی لو یو اینڈ آئی لو پاکستان اور بریلینٹ اور یہ سب جو چیزیں ہیں، یہ ٹرمپ ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ خوش تھا میٹنگ سے، اور اگر 1.5 گھنٹے کا فون کال ہوا ہے اس کے بعد، اس کے معنی بہت خوش تھا اس میٹنگ سے. مگر میں 2-3 چیزیں جلدی سے آپ کو بتا دوں جی. اس سے ہمیں کچھ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کل پرسوں اس کا یہ کچھ الگ کوئی اور نتیجہ نہیں ہوگا.
یہ تو ایک بڑا کانٹراسٹ ہے نا جس طریقے سے بائیڈن نے ہمیں ہینڈل کیا, مگر اٹ ڈزنٹ میٹر, یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے اف اٹ سوٹس امریکن انٹرسٹ. تو اب ٹھیک ہے, میرے خیال میں یہ ہمارا مسئلہ اور امریکنوں کا مسئلہ وہ پیچیدہ اس وقت ہوگا جب امریکنوں نے اگر وہ سوچتے ہیں فورس اینڈ وار از این آپشن. ہم نہیں سمجھتے ہیں فورس اینڈ وار این آپشن, کوئی پاکستانی نہیں سمجھتا, اور آئی ایم شیور ہمارے آرمی چیف نے ان کو بتا بھی دیا ہوا کہ فورس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا. مگر اگر امریکہ فورس چوز کرتا ہے, جیسے مثال کے طور پہ انہوں نے چوز کیا تھا افغانستان میں, وہ ایکچولی بات آئے گی, اس وقت بات آئے گی کہ پاکستان کا سٹانس کیا ہے, اور آئی ایم کانفیڈنٹ کہ پاکستان ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا میٹنگ, ایوری تھنگ پوائنٹس ٹو گڈ تھنگس, مگر ایکچوئل فیصلہ جب 2 ہفتے میں ہوگا دیٹ ول بی دا کی مومنٹ. نجم ثاقب صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ وار آن ٹیرر پر جو پاکستان کی جتنی بھی کارروائیاں تھیں, جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اپنا پہلا خطاب کیا دونوں ہاؤسز سے, اس پر شکریہ بھی ادا کیا, وہ کی پوائنٹ آپ کو لگتا ہے ٹرننگ پوائنٹ ٹورڈز دونوں تعلقات کی بہتری کے لیے؟ دیکھیے, جب آپ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بات کرتے ہیں نا, چاہے اوباما ہو, بائیڈن ہو, ٹرمپ ہو, تو اس میں جب وہ کسی ملک سے اور اس یعنی سلسلے میں پاکستان سے جب بات کریں گے تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ بن کے بات نہیں کرتے, وہ جو بائیڈن بن کے بات نہیں کرتے, وہ برک اوباما بن کے بات نہیں کرتے, وہ بات کرتے ہیں ایز پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اب اس میں یہ کہنا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ خود یہ کر رہے ہیں, میرا اس کے بارے میں یہ رائے, میری رائے اس کے بارے میں ٹوٹلی اپوزٹ ہے. آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے, وہ پالیسی آپ نے بنائی ہوئی ہے, جنوبی ایشیا کی پالیسی, آپ پڑھ لیجئے, وہ ڈاکیومنٹ جو ہے آپ کو ویب پہ آرام سے میسر ہے, جس میں امریکہ نے اپنی پوری پالیسی بتائی ہوئی ہے کہ جہاں تک اس علاقے کا تعلق ہے, جس میں مڈل ایسٹ ہے, جس پہ ساؤتھ ایشیا ہے, اس میں پالیسی کیا ہے. اب جو بنیادی چیز اس میں میرے نزدیک اگر آپ پوچھیں بحیثیت ایک تجزیہ نگار کے, یہ وقت وہ نہیں ہے جس میں کہ مشرف صاحب کو کوئی ڈیل آفر ہوئی تھی, یہ ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے, اس میں سٹیکس انتہائی ہائی ہیں. دوسری بات کہ وہ جو ماضی میں ہم نے غلطیاں کی تھیں وہ ہمیں دہرانی نہیں چاہیے. یہ وہ ٹپنگ پوائنٹ ہے, یہ وہ پوائنٹ ہے خاص طور پہ جس پہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر امریکہ بار بار ہم سے وعدہ کرتا ہے, اپنا مقصد پورا کرا کے واپس چلا جاتا ہے اور ہمیں کھلا چھوڑ دیتا ہے, چاہے وہ روس کے بعد ہو, چاہے وہ یعنی طالبان کی ہو, جب بھی ہو, یا وار آن ٹیرر ہو, اگر ہمیں وہ ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ دیتا ہے, تو اس دفعہ جب ہم پہلا قدم آگے بڑھائیں تو ہمیں تاریخ یاد ہو, ہمیں پاسٹ کی غلطیاں نہ دہرانے کا ہر وقت یاد رہے, اور کوئی ایسا فیصلہ کریں جو پاکستان کے لیے دور رس بھی ہو اور مناسب اور بہتر بھی ہو. پی جے میر صاحب, اب اس تمام تر صورتحال کے حوالے سے اور جو بیانات اور جس قسم کی صورتحال اس وقت موجود ہے, کیونکہ ایران ہر روز کوئی جو جوابی اٹیک کر رہا ہے اس میں نئے مسائل جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہا ہے, جس طرح کلسٹر بموں سے حملہ کیا گیا, اور وہ ان کا حق بھی ہے, اگر ان کی سرزمین کو اٹیک کیا جا رہا ہے تو وہ جواب دے رہے ہیں. دوسری طرف ہم نے ایک یہ منظرنامہ بھی دیکھا کہ اب وہ والے دور نہیں ہے جو پرانے دور ہوتے تھے, اب ایران کے ٹی وی چینل پر اٹیک ہوتا ہے, ان کی خاتون اس وقت آن ایئر ہوتی ہیں, وہ منظرنامہ بھی قید ہوا اور پھر وہ کچھ دیر بعد دوبارہ آن ایئر ہو جاتی ہیں, یہ ان کا جذبہ ہے. دوسری طرف اسرائیل کے ٹی وی چینل پر ٹاک شو ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر سائرن بجتے ہیں اور وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں, تو سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے, سارا منظرنامہ دنیا کے سامنے ہے. اس کے اب اثرات آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں اور کتنے مزید ہو سکتے ہیں؟ جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے, دیکھیں اب آپ کی جو جنگیں ہیں یہ اب اس کو کہتے ہیں ٹیکنالوجیکل وارفیئر. اب تو بٹن کی جنگ ہے ساری. آپ نے یہ جو ایگزامپلس دیے ہیں, اب تو آپ کو جس طرح فوج کے اندر ہوتا تھا کہ آرٹلری کے لیے آپ کو او پی او چاہیے ہوتا ہے, جو کہ آبزرویشن پوسٹ آفیسر, یہ جات بتاتا ہے آج یہ دشمن ادھر ہے, پھر آپ گریڈ ریفرنس نکال کے آپ ان پہ شیلنگ کرتے ہیں. اب تو آپ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہے, جس طرح ابھی آپ نے بتایا, ان کے جنرلز کو آپ نے مار دیا ایران کے سینٹر کے اندر اپارٹمنٹس کے اوپر, ٹیلی ویژن کے اوپر آپ نے بات کی. تو یہ ایک نیا آپ کہہ لو نئی رجیم آف وارفیئر ہے. ایران اور اسرائیل ان کے درمیان
یہ جو ٹینشنز تھی یہ بہت پرانی ہے، نئی نہیں ہے، کیونکہ ایران تو لڑتا رہا ہے، یہ تو جنگ میں رہا ہے. کس کے تھرو؟ وایا حزب اللہ کے تھرو. انہوں نے لیبنان کے اندر وہاں ان کا بڑا ایک ایمننٹ پریزنس ہے اور اس کے تھرو وہ لڑتے رہے. 2006 کی جنگ بھی ہے. اس سے پہلے جب آپ کہہ لو کہ پہلی 63 اور 67 کی جو وارز ہوئی ہیں اس کے اندر اسرائیل جو ہے اس کا بھی دماغ کھل گیا، اس کو بھی پتہ چل گیا کہ تو انٹائر مڈل ایسٹ آپ کے خلاف ہے، لیکن یہ اکیلا لڑتا رہا اور اس نے سب کو پھینٹی لگائی. سمپل از دیٹ وچ از اے فیکٹ. اب بات آتی ہے اس کے بعد اس کو امریکن سپورٹ زیادہ ہونی شروع ہو گئی، کیونکہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت تکڑی ہے امریکہ کے اندر، اور جو لابی ہے وہ ان کے صدر بناتی بھی ہے، سائٹ پہ بھی کرتی ہے. آپ نے صدروں کے بیان بھی سن لیے ہیں. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. اب ایران اور اسرائیل کے درمیان جو ٹینشنز ہیں، اب ایران فار ایگزامپل اب کہتا ہے کہ جی سیز فائر ہوگی تو بات کریں گے. بھائی پہلے آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم تو لڑائی کریں گے، اب لڑو نا. لڑائی کہنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے، ویدر اٹ از اسرائیل اور ایران اور انڈیا اور پاکستان. لڑائی کہنا بہت مشکل ہے، یہ آسان ہے، لیکن اس کے جو نتائج نکلتے ہیں وہ بڑے مہنگے ہیں. آپ کے پاس ایک نتائج ہے جس کے اوپر آپ اور میں اور پوری دنیا سفر کر رہی ہے، دیٹ از یوکرین. آپ تیل کی پرائز دیکھ لو کہاں چلی گئی ہے. آپ کا ایک نظام بالکل چینج ہو گیا بیکاز آف دا ون وار، ایک کانفلکٹ کے ساتھ. تو اگر آپ کا ایک بڑا کانفلکٹ ہوتا ہے بیکاز آف دس، اور جو کہ اب امریکہ کے پریزیڈنٹ کے اوپر تنقید بھی ہے کہ اگر آپ نے یہ جنگ کرنی ہے on the behest of the Israelis تو اس کے ریپرکشنز خراب ہوں گے. بالکل ہے، امریکہ کی پالیسی چلتی ہے، کنٹینیوٹی پالیسی چلتی ہے، لیکن کئی پریزیڈنٹ جو ہوتے ہیں بڑے امپیچوس ہوتے ہیں، بڑے آپ کہہ لو کہ ایسے ڈیسیژنز لے لیتے ہیں جس کو آپ ریگریٹ کرتے ہیں. تو ٹرمپ جو ہے ان کو جو میں آبزرو کرتا ہوں کہ یہ اتنے وہ اسٹیبل نہیں ہے ان کمپیریزن ٹو دا پریویس پریزیڈنٹس. ناٹ ایون بائیڈن کی تو بیچارے کی ایج ہو گئی تھی، he was going into a state of dementia whatever. اس کے پہلے پریزیڈنٹ آپ دیکھ لو، ان کے پاس جو کیبنٹ بھی تھی، ایک بڑی تکڑی کیبنٹ ہے. سو دیز تھنگس ڈو ہیپن، لیکن آپ نے ایک سولیڈیٹی دیکھنی ہے کہ کیا یہ ایڈمنسٹریشن انٹرنیشنلی جس پہ آپ نے ذکر کیا ہے ایران اور اسرائیل کی جو کانفلکٹ ہے، کیا یہ ایسکلیٹ ہو جائے گی، کیا یہ ٹھیک ہو جائے گی؟ دس وار ول بی نتھنگ ان کمپیریزن ٹو واٹ انڈیا اینڈ پاکستان foresee what might happen in the future. آپ نے اس چیز کو دیکھنا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے، یہ جو کانفلکٹ زونز کریٹ کیے ہوئے ہیں، سب بات کریں گے. آپ نے فارن منسٹر برٹن کا کہا، باقیوں کا کہا، بات کریں، بٹ nobody is resolving it. ایک ہی آدمی نے اس کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، ٹرمپ نے، کہ یہ سیز فائر نہیں ہوگی، it will be a final، آپ کہہ لو final curtains for this issue. اب کیا اسرائیل اس پہ مان جائے گا؟ ایران I'm sure مان جائے گا، بیکاز اسرائیل کو تو انہوں نے کہنا ہے کہ let Gaza go free, let the people of Palestine live in peace. کیا وہ ایکسپٹ کرے گا اس کو؟ لیٹس ویٹ اینڈ سی. یہ تو ایک ہی ان کا پرائم منسٹر تھا جس نے ایکسپٹ کیا تھا، اور وہ تھا شمون پیریز، جس کو اس کو اور یاسر عرفات کو دونوں کو نوبیل پیس پرائز ملا. تو یہ ذوق ایک کا بڑی ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور اس ڈیولپنگ سٹوری کے اندر آپ کو بڑے کافی ذہن چاہیے، کیونکہ اس وقت ایموشنز رن ہائی کر رہے ہیں. پریکٹیکلٹی جو ہے اس کو ہم نہیں اتنا امپورٹنس دے رہے جتنی کہ ہمیں دینی چاہیے. کانفلکٹ زونز آپ کے پورے کھل گئے ہوئے، یمن ایک طرف ہے، یوکرین ایک طرف ہے، انڈیا پاکستان ایک طرف ہے، اسرائیل اور ایران ایک طرف شروع ہو گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں اور کیا رہ کیا گیا، باقی ہے کوئی؟ ظفر ہلالی صاحب، اگر اسی تمام تو صورتحال میں گزشتہ ہفتے بھی ایک ہی سوال تھا، آج پھر وہی سوال دہرایا جا رہا ہے کہ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ڈائریکٹلی اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا اس وار کے اندر یا نہیں؟ کیونکہ 2 ہفتوں میں انہوں نے اس کو پوسٹ پون کر دیا کہ 2 ہفتے بعد. اور پھر یہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، کیا یہ امپیکٹ ڈال سکتی ہیں؟ یہ 2 ہفتوں کا ٹائم ان میٹنگز کی وجہ سے لیا ہے کہ کہیں نہ کہیں بات ہو رہی ہے. دیکھیے، میرا اپنا خیال ہے کہ جنگ نہیں ہوگا، اور اس لیے نہیں ہوگا کہ امریکہ کا جو پریویس آئیڈیا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، امریکہ کیا چاہتا ہے، ایک چھوٹا شارٹ شارپ وار.
ایران کے نیوکلیئر فیسلٹیز کو ختم کرو اور اسرائیل کو جو غازہ کا آکیوپیشن اور ویسٹ بینک اس کو دے دو, آپ پیچھے ہٹ جاؤ اور واہ واہ, پورا امریکہ کہتا واہ واہ اور معاملہ ختم ہو جاتا. دس واز ٹرمپس اوریجنل کانسیپٹ. یہ وہ سوچ رہا تھا کہ مجھے تو شاید کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا, اسرائیل کافی ہے. مگر دیکھیے ایران کا جو ریزسٹنس ہے اور ایران نے جو کھڑا ہوا ہے, یہ سب چیز بدل دیا ہے. اب کیا ہو سکتا, اب جنگ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہو سکتا. یہ جو 2 ہفتے کے لیے یہ مانگا ہے اسپیس, کیوں مانگا ہے؟ یہ ایک ہی بات ہے, کیا رہ گیا ہے کہ نیوکلیئر فیسلٹیز کے ایران کا انریچمنٹ پروسیس جو ہے اس کو 3 یا 6% سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور IAEA نے کہہ دیا ہے اور سب لوگ نے کہہ دیا ہے, نہ اس کے پاس بم ہے, نہ یہ بم بنانے جا رہا تھا جب تک JCPOA کا ایگریمنٹ تھا, اور 3 سے 6% کی انریچمنٹ ہو رہی تھی. اس کے بعد یہ 60% تک گئی ہے. اور there is no way کہ ایک ہی انریچمنٹ فیسلٹی میں اگر آپ IAEA کے مانیٹرز کھڑاتے ہیں اور وہ دن رات ادھر رہتے ہیں اور 101 طریقہ ہے انریچمنٹ کو مانیٹر کرنے کے لیے, تو آپ کیسے 3.5% سے 90% جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. تو اس لیے کہ اسرائیل کہتا ہے نہیں, پھر بھی ہم نہیں چاہتے کہ انریچمنٹ بھی پروسیس رہے, کہ وہ مشینری بھی ادھر ہے, اس لیے ہم جنگ لڑنا چاہتے ہیں. تو رائٹ فلی ٹرمپ نے کہا ہے ہینگ آن, تھوڑا اور اس پہ بات کرتے ہیں. اگر تم لوگوں کو ہم آرام دے دیں کہ بھائی یہ انریچمنٹ پروسیس یورینیم کو ویپنز لیول تک نہیں جانے دیں گے اور کوئی طریقہ, there is no way that they can escape this, تو پھر کیا جنگ کا کیا فائدہ ہے؟ تو ایک یہ بات. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ اسرائیلیز کیا سوچتے ہیں. یہ تو پہلے تو یہ بیچ میں دیکھتے تھے ٹیلی ویژن میں کہ ان کی فوج لڑ رہی ہے اور جیت رہی ہے, لڑ رہی ہے اور جیت رہی. 1974 سے یہ اسرائیل نے کیا دیکھا ہے اسرائیل کے ساتھ, سب ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہے. آج بچوں, آپ وہ جو میسائلز آپ کے گھروں میں آ رہے ہیں, ہسپتالوں میں آ رہے ہیں, آج وہ میسائلز ہیں تمہارے بچوں کو مار رہے ہیں. This is totally different. 30,000 تو بھاگ گئے ہیں ملک سے, سائپرس چلے گئے ہیں. دوسروں کو انہوں نے زبردستی روکا ہے, نہیں تو وہ بھی بھاگ جاتے. جو پیسے ان کے یہ واپس لائیں گے انویسٹ کرنے اسرائیل میں کہ اسرائیل ایک نیوکلیئر ٹارگٹ بن جائے ایران کا, نیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ فارن منسٹر پہنچ گیا ہے یورپ, جرمنی, فرانس اور برٹن کے ساتھ وہ بات کرے گا, ایک اچھا سا فیصلہ نکلے گا اور نیتن یاہو کو یہ پریزنٹ کیا جائے گا اور اٹ ول بی سپورٹڈ بائی ٹرمپ. اور وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ انریچمنٹ فیسلٹیز رہیں گے, تم انریچ کر سکتے ہو مگر not more than 3%, and that would be a sensible conclusion to this problem. نجم ثاقب صاحب, another important question جس پر میں آپ کا تجزیہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 1996 سے لے کر ٹل ناؤ ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو ایک بیانیہ ریپیٹ کر رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں خطرہ ہے, ایران نیوکلیر پاور بن سکتا ہے اور ایران ہم پر حملہ کر سکتا ہے. کیا کوئی ملک, ایک تو اس سوال کا جواب کہ اس بنیاد پر کہ اس کو کسی چیز کا خطرہ ہے دوسرے ملک پر اٹیک کر سکتا ہے, اور دوسرا اس تمام تر سچویشن کے اندر جو یہ ملاقات ہو رہی ہے جنیوا میں, اس پر سفارتی سطح سے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے, اگر تو یہ دلیل اور یہ لاجک جو ہے جو کہ آپ نے ابھی بتائی ہے, جو اسرائیل نے لی ہے کہ ایران نے بنا رہا ہے یہ ایٹم بم اور یہ ہمارے خلاف استعمال ہوگا, تو رائٹ آف ڈیفنس ہمارا ارائز کرتا ہے اور ہم نے پہلے ہی پریمپٹیو یعنی ایکشن لے لیا ہے, تو اس بہانے سے تو ایران کو بھی ایک حق ملتا ہے کہ میں نے ایٹم بم بنانا ہے, میں نے تم پہ جو ہے وہ وار کرنا ہے, تم نے جب ریٹیلیٹ کرنا ہے تو وہ ریٹیلیشن میں نے روکنی ہے, لہٰذا میں تم پہ حملہ کر رہا ہوں. یہ کس قسم کی منطق ہے؟ You do not cross the bridge until you get there. اور پہلے بنا تو لینے دے اس کو, اور آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کے خلاف استعمال ہوگا؟ دوسری بات جو آپ نے کی ہے اس کی یہ جو یعنی مذاکرات کی اور جنیوا وغیرہ, دیکھیے اس بارے میں بہت وضاحت کے ساتھ ایرانی بیان آ گیا ہے جو کہ آپ نے یعنی اپنے انٹرو میں کوٹ کیا ہے کہ حملے رکنے تک بات نہیں ہوگی,
ادھر سے اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو بہت سارے لیکن نظر آتے ہیں ہمیں. جب آپ پچھلے 7 دن کا بیانات دیکھ لیجئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, میں ذرا وہ کوئکلی لیکن آپ کو بتا دوں اور اس کے بعد بتاؤں کہ ایران کی کیا پوزیشن بنتی ہے جس میں ایک بھی لیکن نہیں ہے. جنگ طویل ہوگی, کچھ بڑا ہونے والا ہے, لیکن جنگ جب چاہوں بند کر سکتا ہوں. ایران کو ہتھیار پھینک دینے چاہیے, سرنڈر کرنا چاہیے, لیکن سفارتکاری معاملات حل کرنے کا آسان طریقہ ہے. ایران کو ہار مان لینی چاہیے, لیکن اس کے ہار ماننے کے بعد اس کے جوہری ہتھیار تباہ کر دیں گے. صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, لیکن انتظار کریں گے کہ ایران ہار مان لے گا. یہ میں نے چند بتائے ہیں جی. یہ جو لیکن لگا ہوا ہے نا ساتھ, اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں. جو اصل میں چیز ہو رہی ہے, ایک سب سے بڑا لیکن اور سنیے, اسرائیل کی مدد جاری رہے گی, لیکن فوجی طور پہ امریکہ جو ہے وہ ابھی بیچ میں نہیں آیا. اس طرف سے دیکھیے, اس طرف سے بڑے ٹھوک بجا کے جواب آ رہے ہیں. نمبر 1, سرنڈر نہیں کریں گے, سزا دیں گے اس صہیونی طاقتوں کو, اور لڑیں گے آخری خون کے قطرے تک, اور اپنے جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں ان پہ سودا نہیں کریں گے. آپ اگر نوٹ کر لیجئے تو یہ صورتحال ہے. اب کیا ہے, 2 باتیں سامنے آ رہی ہیں. ایران اب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پیچھے ہٹے, اب اس پوزیشن میں نہیں رہا وہ. اگر وہ خود بھی چاہے تو وہ شاید پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ابھی آپ نے اس کو جنگ آپ شروع کر سکتے ہیں, ختم نہیں کر سکتے. آپ نے اس کے اوپر ایسے حملے کیے ہیں جو کہ اس کی قوم کو اگر ہم دیکھیں, اس کی تاریخ دیکھیں, اب پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور دوسرا, یہ جو رجیم چینج کی آپ نے رٹ لگائی ہوئی ہے نا, یہ سیریا نہیں ہے. آپ کو ادھر بھی شاید تھوڑی سی ہزیمت اٹھانی پڑے, کیونکہ کوئی مریم بی بی آ جائے یا کوئی رضا پہلوی آ جائے. ایران وہ والا ایران نہیں ہے مصدق کا 1953 والا, وہ جو ہے نا وہ ایران نہیں ہے. یہ 2025 والا ایران ہے. لہٰذا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ بڑھے گی, یہ آگے جا رہی ہے. امریکہ تیار ہے, 2 ہفتے کا ٹائم لیا انہوں نے. اس کے بعد کیا ہوگا, اس کے لیے ہمارا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ایران ہر قسم کے حملے کے لیے تیار ہے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, اور بریک کے بعد صرف ایک یہ جنیوا والی میٹنگ نہیں ہے, 2 اور اہم میٹنگز بھی ہو رہی ہیں. ایک تو سلامتی کونسل کا اجلاس ہے, اور ایک OIC کی میٹنگ ہے. اس کا امپیکٹ کیا ہوگا اس پر بات کریں گے. ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. 2 ملکوں کے درمیان جنگ جاری ہے, اور کون اس میں کیا کردار ادا کر رہا ہے, یہ ایک اہم سوال ہے. اور کس کا کردار کتنا اہم ہو سکتا ہے یا امپیکٹفل ہو سکتا ہے, یہ اس سے بھی بڑا سوال ہے. کیونکہ رجیم چینج کا بھی جو پچھلے حصے کے اندر ذکر ہوا, جو ایک خواہش اسرائیل کی تھی, اب تو پہلے تو ان کو اپنا ڈیفنس کرنا پڑے گا. یہ خواہش تو پھر دوسرے یا تیسرے نمبر پر چلی جائے گی. لیکن رشیا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ جو رجیم چینج کی باتیں سامنے آ رہی ہیں یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. پھر سلامتی کونسل کا اجلاس آج ہو رہا ہے, اور پھر OIC کا اجلاس کل ہو رہا ہے, اور پاکستان بھی اس کے اندر شمولیت کر رہا ہے. وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب پہنچ چکے ہیں اس میں شمولیت کے لیے. تو یہ کیا امپیکٹ ڈال سکتا ہے, کیونکہ چائنا کی جانب سے اور رشیا کی جانب سے بھی ایک کال دونوں کے درمیان ہوئی ہے, اور مذاکرات پر زور دیا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں یہ خبریں یا کسی نہ کسی ذرائع سے یا کسی نہ کسی حکومتی سطح پر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ اگر امریکہ اس میں انٹرفیئر کرتا ہے تو پھر اس کے بعد شاید رشیا کا کردار جو ہے وہ تھوڑا مختلف ہو جائے گا. ظفر ہلالی صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ سے جانوں کہ یہ رول آف عرب کنٹریز یا OIC کا رول کیا ہو سکتا ہے اس کشیدگی کے اندر. کیا کل ایک وہ بیانیہ جو ہمیں ماضی کی طرح ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے اس طرح کا ہوگا, یا کچھ ڈیفرنٹ قسم کا موقف بھی سامنے آ سکتا ہے جو امپیکٹفل ہو؟ کاش کہ میں کہہ سکتا تھا کہ کوئی OIC ایسی چیز کرے گی جو امپیکٹفل ہو, مگر جب غزہ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا, جب اس قسم کے جینوسائیڈ پہ انہوں نے کچھ نہیں کیا,
بس اسٹیٹمنٹس دیتے رہے. اور آج غزہ میں 50-60 لوگ روز مر رہے ہیں کھانے کے جگہ فوڈ سینٹرز جانے کے. مانے بھوک سے ان کو پہلے آپ سٹاف کرو, پھر ان کو گائیڈ کرو فوڈ سینٹرز, اور پھر گولی چلاؤ, اور پھر بھی غزہ میں کچھ نہیں کیا. بھائی اٹ از شیمفل. تو ان سے ایکسپیکٹ کرنا کچھ چیز تو زیرو. اب رہ گیا رشیا نے بڑا اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں رشیا کا اسٹیٹمنٹ یہ اس کو سننا چاہیے. اس نے کہا ہے ان ایکسیپٹیبل ان اینی امریکن انٹرونشن, ان ایکسیپٹیبل. نارتھ کوریا نے کمال کیا ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے ٹروپس بھیجیں گے ایران کو اگر امریکہ نے انٹرفیئر کیا. اور نارتھ کوریا از اے نیوکلیئر پاور, اور نارتھ کوریا بہت سارے ٹروپس بھیجے ہیں یوکرین میں روس کے لیے, تو اس کے معنی دے ول بی سپورٹڈ. تو یہ ایک بات ہے, دس ول اسپریڈ دا وار. پھر یہ جنگ پھیلے گا اور لوگ آئیں گے, اور ایران نے تو کہہ دیا ہم تو آخری ایرانین تک لڑیں گے. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ امریکہ اگر, اور دیکھیے آپ کو کبھی نہ کبھی اس نیوکلیئر سینٹر کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کسی آدمیوں کو ٹروپس کو بھیجنا پڑے گا ٹو چیک کہ واقعی وہ مشینری جو تھی ختم ہو گئی نہیں. لینڈ انویژن آف ایران کون جائے گا؟ اور اگر جائیں تو سب لوگ یہ آ جائیں گے, روس آ جائے گا. چین بھی کہا ہے, جو چین ان سو مینی ورڈز نے کہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ رشیا نے آفر کیا ہے میڈیشن, ان لوگوں کو سننا چاہیے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. مین وائل چین جہازیں بھیج رہے ہیں اور جہازوں میں کچھ سپلائیز جا رہے ہیں ان کے پاس. نہیں, میرا اپنا خیال تو یہ ہے OIC تو زیرو ہوگا ایز یوزول, اور وہ روس کا جو باتیں سنیں گے. چین جو ہے روس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, and basically ultimately it will be the resolve of the ایران تو پھر دیکھیے ایک دفعہ یہ جنگ امریکہ آ جائے تو یہ ٹرمپ جو کہہ رہا تھا سب کو کہ میں پیس پرائز دیکھنا چاہتا ہوں, یہ تو وار پرائز وہ بھی ہار رہا ہے, وہ بھی نہیں ملے گا اس کو. اگر وہ مل جاتا شاید کر لیتا, پھر وہ بھی نہیں ملے گا. نو آئی ڈونٹ تھنک کہ ایسی کوئی بات ہوگی. میرا اپنا خیال ہے کروشل میٹنگز ہوں گے یورپ میں, امریکہ نہیں ہے, اور اگر یورپین سمجھ گئے تو وہ امریکہ کو سمجھائیں گے. اور اگر وہ بھی پھر نہیں ہوا اور ایک انریزنیبل کنڈیشن پہ یہ جنگ ہوئی تو پھر تو دنیا کا میں کیا کہہ سکتا ہوں, اف یو آر سو اسٹوپڈ تو پھر یو پے دا کاسٹ. نجم ثاقب صاحب, ایک تو کیونکہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ صورتحال ہے اور عرب ممالک اسی جگہ پر ہیں, تو کیا کوئی ڈفرنٹ سٹانس ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جب سے یہ جنگ جاری ہے اس کے پہلے 1-2 دن کے بعد ہم ایک دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں, ریپیٹڈلی وہی چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں, پروگریس ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا یا امپیکٹ ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہا. پروگریس ہمیں نظر آ رہی ہے, تباہی کی طرف جا رہے ہیں ہماری پروگریس جو ہے وہ منفی ہے لیکن ہو رہی ہے. ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کس کا نقصان ہوگا, لیکن ہم اس جنگ میں ہر کسی کو جھونک رہے ہیں. یہ جو بات آپ نے OIC کی ہے نا, ایک فکرے میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ سلامتی کونسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے پچھلا بند کمرے میں ہوا, بے نتیجہ رہا. اب جب کہ امریکہ یہ کہہ چکا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد دیکھیں گے, تو میرا نہیں خیال کہ سلامتی کونسل سے کوئی سالڈ قسم کا ریزولوشن آ رہا ہے. شاید یہ بھی بے نتیجہ رہے. جو اہم بات کرنے والی ہے مسلم امہ اور OIC کے ضمن میں وہ یہ ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ جب امریکہ کسی جنگ میں جاتا ہے, چاہے وہ ویتنام کی ہو, چاہے وہ افغانستان میں آئے یا عراق میں جائے, آپ کتنی جگہوں سے سنتے ہیں کہ امریکہ چونکہ جا رہا ہے ویتنام میں یا افغانستان میں تو تمام عیسائی ملکوں کو ایک ساتھ ہو جانا چاہیے. ایک دفعہ بتا دیجئے سنا آپ نے. یا پھر یہ ہے کہ OIC کی طرح کی کوئی کرسچن ایسی آرگنائزیشن بنی ہوئی ہے جو کہ 56, 57 یا 50 ملکوں کی ہے, کرسچن ملکوں کی, جن کا یہ مقصد ہو کہ ہم نے کرسچینٹی کو بچانا ہے. نہیں ہے نا. تو یہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ ایب انیشو آئیڈیا, یہ شروع سے ہی آئیڈیا جو ہے یہ فالٹی ہے. اور اسی لیے ہم لوگ ہر دفعہ یہ بات کرتے ہیں کہ مسلم امہ کو ایک ہونا چاہیے, لیکن مسلم امہ ایک نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی بنیادی وجہ ہے جو پریکٹیکل لیول کی ہے. آپ کا سعودی عربیہ, UAE, کویت, قطر, یہ سارے لوگ جو ہیں ان کی اپنی اپنی انڈیویجول انفرادی خارجہ پالیسیاں ہیں.
مجھے 2-3 ملک بتا دیجئے مسلم امہ میں جن کی فارن پالیسیاں ایک ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں تینوں ملیں گے، مل کے لڑیں گے، مل کے یہ ہوگا، کوئی نیٹو قسم کا، کوئی EU قسم کا، حتیٰ کہ آسیان قسم کا چونکہ نہیں ہے، اس لیے ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان ہونے کے تکلیف ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ ایک مسلم ملک ہے، مثلا غزہ میں ہے، فلسطین ہے، ایران میں ہے، یا یمن میں ہے، یا سیریا میں ہے، یا سوڈان میں ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ لیکن جب ہم اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ مسلمان تو مشکل سے ہی ایک ہوئے، اور وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر 800 سال تک آپ نے ہسپانیہ پہ جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کی، یعنی نہ صرف فتح کی بلکہ وہاں رہے۔ اب وہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں تھوڑی سی آنکھیں کھولنی چاہیے، پریکٹیکلی دیکھنا چاہیے، اور اس مسلم امہ سے توقعات، ہاں OIC سے جو ریزولوشن نکلے گا اس میں ڈیفینیٹلی اسرائیل کو کنڈیم کیا جائے گا، اور وہ بھی ایک طرح کا پیغام ہوتا ہے کہ جہاں تک ہماری OIC کے فورم کا تعلق ہے، ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ نوٹ کر لیجئے گا میرے الفاظ جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، ابھی ہوئی نہیں ہے، ہم اسرائیل کے اس کو مذمت کرتے ہیں، جنگ نہیں چاہتے، اور اگر یہ انہوں نے ہمت کی تو یہ بھی ساتھ ہوگا کہ ہم ایران کے ساتھ یکجہتی جو ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ٹھیک، پی جے میر صاحب، ابھی تک جو لاؤڈ وائس ہمیں نظر آ رہی ہے اور کلیئر نظر آ رہی ہے، ایک تو پاکستان کا موقف بالکل ایران کے ساتھ ہے، اور وہ سب سے پہلے آیا اور بر وقت آیا، اور اسی موقع پر پاکستان قائم ہے۔ دوسرا موقف رشیا کا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بڑا لاؤڈ وائس کے طور پر نظر آ رہا ہے، کہ جو کلیئرلی بتا رہا ہے۔ تو اس کسی بھی قسم کے موقف کا کیا امپیکٹ ہوگا، خاص طور پہ جب رشیا کہتا ہے، امریکہ کو خبردار کرتا ہے کہ اگر آپ ڈائریکٹلی آئے تو اس کا امپیکٹ برا ہوگا؟ دیکھیں، رشیا اور چائنا یہ پاکستان پہ میری نظر میں بڑا ایک کڑی نظر رکھیں گے کہ ہماری کیا پالیسی شفٹ ہوتی ہے، کیا ہم واپس اس بلاک میں جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے تو اپنے دروازے کھول دیے۔ ایک انڈے جو باسکٹ کے اندر اب وہ ایک انڈا نہیں ہے، کئی انڈے آ گئے ہیں، اب وہ بالکل دیکھے گا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا بیٹر انٹرسٹ کہاں ہے، ہم اپنی عوام کے لیے کیا لانگ ٹرم دیکھ سکتے ہیں، کیا ہماری پالیسی وہ ہوگی کہ جس کے اندر ہم کہیں کمپرومائز اگر کر جاتے ہیں تو کیا ہم رہیں گے یا نہیں۔ ہمارے ناظرین سوشل میڈیا پر اپنے فیڈ بیک سے آگاہ رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔